नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल और मेहरबानी कि उसने हमें कुरान का तालिब इल्म बनाया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। तहवीले किबला का ज़िक्र। तहवीले किबला का ज़िक्र सिर्फ़ एक वाक़या ही नहीं है, किबले की तब्दीली बहुत बड़ा सबक सिखाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे और फिर किबले की तरफ रुख करने का हुक्म नाजिल हुआ और ये तब्दीली, ये हुक्म नमाज की हालत में नाजिल हुआ जो इस बात का ऐलान है, ए अल्लाह हम हर हाल में तेरी अतात करेंगे। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हर जगह तेरी बात मानेंगे। ये तब्दीली दरअसल अतात और बंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। इसके बाद हुक्म मिलता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लो और बंदा मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता नेकियों में आगे बढ़ना होता है। नेकियों की बुनियाद खशियत इलाही को करार दिया और नेकियों में अपनी ज़िंदगी का मकसद इसलिए भी कि जो मौका मिले उसको नेकी को कर लिया जाए। अपनी ज़िंदगी और वक्त को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इंसान को कल का कुछ पता नहीं। आज सेहतमंद है तो कल बीमार हो जाए, आज फरागत है तो कल कोई मशगूलियत हो जाए, आज मौका है तो कल मौका न मिले, आज ज़िंदगी है तो कल मौत आ जाए, जवानी ढल जाए, नेमतें चली जाएं। तो इसलिए नेकियों में टाल मटोल करने की बजाय फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगानी चाहिए। जो मौका आज मिले उसको कर लिया जाए, यही ईमान की तकमील का जरिया बनता है और उसके लिए ज़रूरत खशियत इलाही। इसलिए फरमाया फला तख्शौहुम वख्शौनी, मुझसे डरो, खशियत इख्तियार करो, ऐसा डर, ऐसी अजमत, ऐसी खशियत जिसमें हैबत हो, अल्लाह का डर कि फिर जिंदगी बदल जाए। गलत काम करने का इरादा हो मगर अल्लाह की खशियत आड़े आ जाए, अल्लाह की खशियत की वजह से गुनाहों को छोड़ दिया जाए। और खशियत के बाद जिक्र हुआ फस्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह का जिक्र करो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसलिए ये भी फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे को गुमान के मुताबिक अता करता है। एक हदीस का मफहूम है कि जब वो तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह भी उसको तन्हाई में याद करता है। जब वो महफिल में याद करता है तो उससे बेहतरीन महफिल, फरिश्तों की महफिल में उसका जिक्र करता है। जब बंदा एक कदम चल कर आता है तो वो उसकी तरफ 10 कदम आता है। जब बंदा चल कर आए तो वो दौड़ कर आता है। यकीनन जब यहाँ से याद किया जाएगा तो मालिक कायनात, जो बादशाह है कुल कायनात का, वो भी याद करेगा। ये इनाम है उसको जिक्र और उसकी याद करने का। इसीलिए फिर जिक्र के बाद फौरन शुक्र भी रखा कि जिक्र भी इबादत और उसका शुक्र भी इबादत। और जो इंसान अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहता है और शुक्र अदा करता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा आजमाइशें भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसीलिए किसी भी इम्तिहान में उम्मीद और शुक्र को नहीं छोड़ना। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, ये भी हुक्म दिया, नमाज और सब्र से मदद मांगो। और आजमाइशों में एक और बहुत बड़ी आजमाइश का जिक्र किया। सफ़ा और मरवा को जब निशानी बनाया तो वहाँ बीबी हाजरा के सब्र का जिक्र किया।
جب انہوں نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا تو ان کی تنہائی میں رب کی رضا اور ان کا رضیت باللہ ربن کہنا کیسے قبول کیا۔ ہم سب عورتوں کے لیے بہترین مثال۔ اللہ کی محبت میں ان کا چلنا، ان کا تنہا رہنا، ان کا دوڑنا اللہ نے ایسے قبول کر دیا کہ دنیا کے سب مرد ان کی سنت پر فالو کرتے ہیں۔ جب وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اور وہ دوڑتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی محبت اپنے رب کے لیے ایک ایسی نشانی بن جاتی ہے جس کو اللہ نے رہتی دنیا تک رکھ دیا۔ یہ ہے وہ قدردانی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب انسان اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب چلتا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے حضرت ہاجرہ کی زندگی کو بطور ایگزامپل رکھا گیا۔ ہمارے پاس ان جیسے بڑے بڑے کام تو نہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں آنے والی آزمائش، پریشانیوں میں صبر حضرت ہاجرہ کا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کھانے اور پینے کے احکامات دیے، جس میں خاص طور پر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ پیو جو کچھ بھی زمین میں ہے لیکن وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو، ذریعہ بھی حلال ہو اور وہ چیز بھی حلال ہو جو کھائی جا رہی ہے۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، کیونکہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور گناہ کے کاموں کا، اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہنا سکھاتا ہے۔ اس لیے لقمہ کو، اپنے لقمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حلال اور طیب ہے یا نہیں، کیونکہ اگر لقمہ حلال نہ ہوا تو عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے لقمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حلال لقمہ ہی عبادات کی قبولیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا حکم اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ پاک ہے اور پاک مال قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آئے، اس کے بال خاک آلود ہو چکے ہوں اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی رب کو پکارتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ بتائی گئی کہ اپنے لقمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس میں اپنی ذرائع آمدن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا اللہ قبول کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کی عبادات پر، اس کی پوری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب حرام کا لقمہ ہوگا تو عبادات بھی قبول نہیں، نماز اور روزے بھی قبول نہیں، اور زندگیوں میں برکت اور خیر بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے احکامات بتائے۔ حج اللہ کے گھر کی طرف سفر، عمرہ بھی اللہ کے گھر کی طرف سفر جو کہ عبادت ہے، اور اس کے لیے جو تاکید کی وہ تقوی کو بطور زاد راہ بنانے کی تاکید کی کہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے تقوی کا ضرور اہتمام کرنا، کیونکہ تقوی ہوگا تو عبادات بھی قبول ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی اس میں روزے کا ذکر کیا، اور روزے کا مقصد جو فرض عبادت ہے جس کے ذریعے تقوی کا حصول رکھ دیا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، عبادت کرنا، رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا، اپنی کے بخشش کرانے والے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا،
یہ ساری عبادات تقوی کے حصول کی طرف آگے بڑھاتی ہیں۔ پھر نیکی کی بہت ساری اقسام کا ذکر ہوا کہ وہ نیکی کے کام جو کر کے انسان متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، ایمانیات کا ذکر، پھر عبادات کا ذکر، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، وعدہ وفا کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور خرچ کس پر کرنا؟ سب سے پہلے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، یتیم مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوالی پر۔ یہ پوری ایک لسٹ دے دی کہ اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر دین کی سربلندی کے لیے بھی۔ اور دین کی سربلندی ایسے ہو کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کا دین کا غلبہ ہو اور اللہ کا نام بلند ہو جائے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جنگ فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، تو اس میں روزمرہ معاملات میں اپنے اس بات کو دیکھنے کی ضرور کوشش کرنا کہ فتنہ فساد پھیلانے والے تو نہیں ہیں، ہمارے رویے، ہماری عادات، ہمارے معاملات خیر پر مبنی ہے یا شر اور فساد اور فتنے پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ مومن کی جو زندگی کا مقصد بتایا وہ آخرت کی طلب ہے، کہ وہ صرف دنیا طلبی میں نہ ہی لگا رہے، دنیا کو ہی حاصل کرنے کی کوشش میں نہ رہے، اس کی ساری تھکن دنیا کے لیے نہ رہے، اس کی مصروفیت صرف دنیا کے گرد نہ گھومے، بلکہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اسی لیے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہترین دعا جس کو اللہ کے گھر بھی جا کر ہر طواف کے چکر میں بار بار مانگنے کا حکم ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ پھر اس کے بعد ایک زندگی کا بہترین اصول سکھایا گیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو، کیوں کہ اللہ ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ ہمارا زیادہ خیر خواہ ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کو ہمارے ماضی، حال، مستقبل سب کا علم ہے، اس لیے مرضی کے خلاف ہونے والے کاموں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جس کام میں جو کام ناپسندیدہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے بہت اللہ نے خیر رکھی ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عقیدے کی اہمیت کا اندازہ شادی بیاہ کے احکامات سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتا دیے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرنا، کسی شرک کرنے والے سے زندگی کا اہم تعلق قائم نہیں کرنا، مشرک سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ ایک ایمان والا مشرک کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ دین عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے تو ذاتی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں خیر اور خوشیاں اور محبت آتی ہے۔ اس لیے ایمان کی شرط کو اولین شرط قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ طلاق کے قانون کا ذکر کیا، اور اس میں بھی طلاق دیتے ہوئے احسان کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا، کہ بھلے طریقے کے ساتھ رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ الگ ہونے کا راستہ اس نے وحی کے ذریعے خود بتا دیا اپنی کتاب میں، نکاح کے احکامات اور پھر طلاق کے احکامات بھی بتا دیے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم نازل کیا، اور پھر معروف طریقے سے نئے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا۔ ان سارے گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ فوراً ہی صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا ذکر آیا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت میں صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز کی حفاظت خصوصی طور پر کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس کی عصر کی نماز ضائع ہوئی تو گویا اس کا گھر بار مال اسباب سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔
ایک نماز وقت پر نہ پڑھنا اتنا بڑا نقصان رکھتا ہے، گویا کہ اس کی پوری زندگی کی لاگت، محنت، کوشش ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ نمازیں ہی انسان کو اپنے رب کا قرب عطا کرتی ہیں۔ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا، مومن کی معراج کہا گیا، کیونکہ مومن تو نماز میں ڈنڈی مارنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی نماز کے ذریعے ہی تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب کے حضور رکوع و سجود کر کے اس کا قرب پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے نیت کا درست ہونا، نیت کی درستگی کے ساتھ خوب محنت اور کوشش کرنا، اور پھر دعا کے ساتھ، کیونکہ دعا ذریعہ بنتی ہے بہت ساری خیر کا، خدمت دین کے لیے نکلنا، کوشش کرنا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو پیغمبرانہ کام ہے، اور اللہ جس کو چنتا ہے وہی اس کام کے لیے آگے آتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے کہ نیت کا اخلاص ہو اور صرف اجر اللہ سے چاہا جائے، اور اسی لیے کہا کہ اصل چیز قبولیت ہے نہ کہ قابلیت، کیونکہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو اجر پا لیا، اور اگر دنیا سب کی نظر میں قابل رہے لیکن اللہ کے ہاں قبولیت نہ ہوئی تو ایسی کوششیں سب رائے گاں ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آئیے ہم نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، فاستبقوا الخیرات کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، کسی فتنے کا حصہ نہ بنے، کسی شر کا حصہ نہ بنے، خیر کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس میں سب سے بڑی خیر جس سے بہت خیریں پھوٹتی ہیں وہ اللہ کا یہ کلام پاک ہے، جس کو اللہ نے خود روح کہا، لانے والے کو روح الامین کہا، اور اس کا اثر جب انسان کی روح پر ہوتا ہے تو تبھی وہ سفر ہدایت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ہدایت مانگی جاتی ہے تو روح سرشار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے اس کلام کے ذریعے ہماری روح کو بیدار کر دے، ہماری دل کا زنگ اور میل دور کر دے، اور ہم اس کے کلام کے ذریعے اس کا قرب پا سکیں اور اس کی جنت کی طرف بڑھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔